अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज तो आपको बताएंगे जनाब जो चमत्कार होते हैं हमारे मुल्क में और किस तरह से जादूगरी नज़र आती है, खुली जादूगरी दिन दिहाड़े, और जनाब अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल दी जाती है। और ये वो लोग करते हैं कि जो खुद को जमहूरियत के अलंबरदार कहते हैं, जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, और जमहूरियत की जो बेसिक रूह है उसको इन्होंने जिस तरह से पामाल किया हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब तो ये इतने शेमलेस हो चुके हैं कि ना सिर्फ ये कि ये सरेआम जमहूरियत को दफनाते हैं, बल्कि फिर उसके बाद भंगड़े भी डालते हैं और जश्न भी मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें भी देते हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ, किस तरह से मेयर कराची के इलेक्शन के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर हर जायज़ और नाजायज़ हरबा आजमा कर एक मेयर को, मैं मुंतखब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगी, मेयर मुंतखब नहीं हुआ, मुसल्लत किया गया है, वो आपके सामने कहानी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। उसके ऊपर थोड़ी बात होगी और थोड़ा सा आपसे जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि मजीद क्या 4-5 स्टोरीज सामने आई हैं जो कि इस हुकूमत के फाशिज्म को अयां कर रही हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जुल्म रवा रखा हुआ है। तो वो कुछ स्टोरीज हैं दिल दहला देने वाली, आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली बात करेंगे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातचीत की है ऐसी जिससे ऐसा लग रहा है कि वो सीधा सीधा नवाज शरीफ पर हमले कर रहे हैं। और शायद वो उनका एक मशहूर डायलॉग था ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो पता नहीं कुछ ऐसी उन्हें दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो मैं जैसे बात कर रही थी कि जनाब मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ है, ये सिलेक्शन थी। और ये सिलेक्शन तो इवन बल्दियाती इलेक्शन होने से पहले ही, और जो सिंध का तमाम तर कंट्रोल है, बल्दियाती निज़ाम सारा उसके हाथ में होगा। और उसके लिए पहले तो बल्दियाती इलेक्शन जिस अंदाज से हुए उसमें जिस तरह से पहले मरहले में तो बिला मुकाबला ही मुंतखब करवा दिया गया सारे जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे। फिर बाद में जो शहरी इलाकों के हिस्से में आए बल्दियाती इलेक्शन, उसमें जिस किस्म की धांधली की गई उसकी आपने सारी कार्रवाइयाँ देखी कि जिस तरीके से ठप्पे पे ठप्पे लगे और जिस तरह से लोगों को इन्होंने ब्राइब किया, जिस तरह से धांधली हुई, बहुत इसके जो आपने देख लिया। उसके ऊपर मजीद अब क्या बात करें, वो बिल्कुल इस तरह ही थे जैसे 9वीं 10वीं के इम्तिहान होते हैं ना सिंध में मैट्रिक के, तो इसी तरह से यहाँ पर जो थे वो बल्दियाती इलेक्शन हुए। फिर भी कर सर के इसके बावजूद भी जमात इस्लामी अच्छी खासी नशिस्तें लेने में कामयाब जब हो गई, और उसके बाद मेयर की दौड़ में उसे चंद ही नशिस्तें ऐसी चाहिए थी जो कि जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब उन्हें मुंतखब करवा सकती मेयर कराची, तो उन्होंने पीटीआई से इल्हाक कर लिया। पीटीआई के मेंबरान और जमात इस्लामी के मेंबरान मिलकर जो तादाद बनती है वो 193 बनती है, और जो पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी वो थी, बल्कि वो अकलियत थी, वो 173 अरकान की थी। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिले किया गया जो मेयर का इलेक्शन था उसको, और फिर फाइनली 14 जून को ये इलेक्शन जो है वो मुनक्किद कराए गए। अब इस एक्सेप्टेबिलिटी ने, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना ये चीज़ कि ये तो ऐसा ही होती है, तो फिर ये वो एक हमारी नॉर्म बन जाती है। नॉर्म क्या होती है? रिवायत बन जाती है, इक़दार बन जाती है कि ये तो ऐसा ही होता है। हमारे लिए फिर उसमें कोई गलत बात गलत नहीं रहती है। हम कहते हैं ये तो ऐसा ही होता, लिहाजा ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो ये जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जो हम चीज़ों को, और फिर उसके बाद उसी इज्जत और एहतराम से उन तमाम लोगों को, उन ओहदों पे आने वाले लोगों को मिलते हैं जैसे वो बड़ा कोई साफ सुथरा जीत के आए। भाई एक अवाम ने आपका क्लियर कट मैंडेट दिया है, तो आप कैसे आके बैठ जाते हैं कुर्सी के ऊपर बगैर अपने इलेक्शन जीते हुए? लेकिन शर्म के बजाय हम फख्र महसूस करते हैं और बाकी आके मुबारकबाद देते हैं और फूलों के हार भी डालते हैं। तो ये है जनाब हमारा। लेकिन हमने देखा जनाब के ये जो 29 मेंबर थे वो आ ही नहीं सके। बाद में हमने कुछ वीडियो ज़रूर देखी हैं कुछ लोगों की, किसी को रोका हुआ है, वो कह रहे हम करना चाहते थे वोट, हमें आने नहीं दिया गया। किसी की वीडियो हमने देखी कि जी उसे किस तरह से एंड टाइम पर घर से उठा लिया गया। किसी की हमने वीडियो देखी, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आके सारी बात की कि जी किस तरह से लोगों को रोका गया है पीटीआई वालों को। तो ऐसी हमने बहुत सी कहानियां सुनी और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और इवेंचुअली मज़हर अब्बास साहब की मैं बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, डीप तज्जिया देते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये मामला अदालत में जाएगा,
اور ان کے کہے ہوئے کہ بالکل عین مطابق حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ابھی اعلان کر دیا کہ یہ کنٹروورشل الیکشن ہے تو لہٰذا یہ عدالت میں جائے گا, تو لہٰذا پھر ایک دفعہ عدالت میں جائیں گے. پھر اگر عدالت ان لوگوں کو کہے گی کہ آپ نے غلط طریقے سے الیکشن جیتا ہے, کیونکہ عدالت کا تو پہلے سے ہی آرڈر تھا کہ تمام لوگوں کی جو یقینی بنائی جائے ممبر وہاں پہ حاضری, تو وہ اگر کرے گی تو پھر عدلیہ پہ چڑھ دوڑیں گے. تو یہ ایک آپ کو نارمل سی بات لگے گی. لیکن بہرحال جی اس طریقے سے جو ہے وہ حافظ صاحب جیت کر بھی ہار گئے ہیں اور حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی نہیں بن سکے. تو یہ ان کی جمہوریت کے علم برداری کے دعوے ہیں. اول تو الیکشن ہی نہیں کرانا, اگر کہیں زور زبردستی سے سپریم کورٹوں اور باقی کورٹوں کے احکامات کے اوپر کروانے ہی پڑ جائیں تو دھاندلی, پھر دھاندلی کر کے بھی مطلوبہ تعداد نہ ملے تو پھر بندے مارو پیٹو, ان کو بند کر دو, گھروں میں قید کر دو, اغوا کر لو, جس طرح بھی. لیکن آپ نے اقتدار سے چمٹے رہنا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ ہماری جمہوریت, شیم ہماری جمہوریت کے لیے. کیونکہ اب تو ہمارے گوگل نے بھی آپ نے کل دیکھا ہوگا ڈوڈل جو بنایا ہوا تھا, تو اس نے بھی کچھ شرم دلانے کی کوشش کی کہ آپ کے ملک میں 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر آپ کی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس نہیں ہیں اور وہ آئین سے آپ آگے چلے گئے. اب میں ذرا آ جاؤں اس طرف کہ جو میں پہلے ہی بیان کر رہی ہوں بات, کہ جس طرح سے ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. شہریار آفریدی صاحب کا میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گی. شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر مملکت تھے اور ابھی تک جیلوں میں ہیں, 2-3 دفعہ رہائی کے باوجود پھر انہیں پکڑ لیا گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو وہ کر رہے ہیں, لیکن انسانی حقوق کے بھی جو تقاضے ہیں اور جو لا فلی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ تک نہیں کرنے دی جا رہی. ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور انہیں جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی, اور پھر ان کے دوسرے بھائی اور کچھ جو رشتہ دار اس جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے تھے, انہیں اس جنازے سے ہی اریسٹ کر لیا گیا ہے. یہ حال ہے یہاں پر صورتحال. اور یہ وہ لوگ ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں کسی کے منہ سے آپ چوں چرا نہیں سنیں گے. اور یہ تجزیہ کاروں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے ماتم کر کر کے, جب کبھی نواز شریف بیمار ہو جاتے تھے اور مریم کو عیادت کے لیے بھیل نہیں مل رہی تھی, اجازت نہیں مل رہی تھی, تو یہ لوگ نوحہ کنا تھے, بال نوچ رہے تھے اپنے کہ ہائے 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 کتنا ظلم ہو گیا, باپ کو دیکھنے نہیں جا سکتی بیٹی. اگر اہلیہ کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا تھا تو تب بھی یہی صورتحال تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس وقت غلط کیا گیا, اچھی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دی گئی, اور وہ پھر اس اجازت میں ہم نے دیکھا کتنی دیر وہ جا کے جاتی عمرہ میں بیٹھے رہے, اور سارے انہوں نے سیاسی ملاقاتیں بھی کیں اور باقی جو تعزیتیں بھی لیں, وہ سب کچھ ہوا. اور پھر مریم نواز صاحبہ تو ایسی عیادت کے لیے باہر نکلی کہ دوبارہ کبھی اندر ہی نہیں ہو گئی. پھر وہ 1.5-2 سال اسی طرح بغیر کسی پروسیڈنگ کے ماشاءاللہ سے وہ آزاد گھومتی رہی, اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے اپنے لیے راہیں ہموار کی وہ سب نے دیکھ لی. تو یہ اس وقت کے لوگ جو اس وقت ماتم کر رہے تھے, وہ آج انہیں کسی بات کے, میں نے کسی کے منہ سے یہ الفاظ تک نہیں سنے کہ جی شہریار آفریدی کو کیوں نہیں بھائی کے جنازے میں شرکت کے لیے اجازت ملی. ان سے لاکھ اختلاف کریں, جو مرضی آپ انہیں کہیں. ان کا بڑا مذاق ہم لوگ بھی اڑایا کرتے تھے جب وہ بار بار رانا ثناء اللہ کے بارے میں آ کے کہتے تھے جی میرے پاس شواہد ہیں, اور پھر بعد میں انہیں ہم نے دیکھا انہیں کیسے بیل ملی. وہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن یہاں پر ابھی آپ کو اگر وہ کوئی قصوروار ہیں بھی تو ان کو یہ لا اجازت دیتا ہے کہ انہیں پیرول پہ جانے دیا جاتا. دوسری کہانی ہے جو ندیم افضل چند صاحب خود سنا رہے ہیں, اور یہ کہانی ہے جناب میاں طارق صاحب کی, اور لالا اسد کے جو حلقے ہیں یہ بھی سابق MPs تھے, اور انہوں نے تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں کہ ان کے گھروں میں کیسے توڑ پھوڑ کی گئی ہے, سامان توڑا گیا ہے, جو وہاں پر ایسے جیسے کوئی ڈاکو ہو کے گئے ہیں. اور یہ ایک نارمل پریکٹس ہے پولیس کی کہ جہاں یہ ریڈ کر رہے ہیں جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ندیم افضل چند صاحب یہاں پہ انہیں شرم دلا رہے ہیں عطا تارڑ صاحب اور خرم دستگیر خان صاحب کو کہ آپ کے یہ مخالف ہیں حلقوں میں, اور میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں کبھی پولیس کو یہ اجازت نہ دیتا, اور آپ لوگوں نے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ کہاں پر آپ جا کے کھڑے ہوں گے. تو یہ والی سٹوری جو ہے یہ بھی ایک دردناک سٹوری, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کیا حال ہے وہاں پر. پھر پرویز الہی صاحب, جس طرح سے میں نے پہلے بھی پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا, ان کو جو فیسلٹیز دی گئی ہیں انتہائی ناکافی ہیں اور بڑے برے حالات میں انہیں رکھا گیا. اب ان کی اہلیہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اور آپ یقین کریں اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ بیچاری عمران ریاض کی جو اہلیہ ہیں, گھر کی عورتیں ہیں, یہ انہیں آ کے اپیلیں کرنی پڑ رہی ہیں, ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے, شرم دلانی پڑ رہی ہے, دعاؤں کی اپیلیں کر رہی ہیں اور انصاف مانگ رہی ہیں. پھر پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی گھر کی عورت ہیں, کبھی میڈیا پر اس طرح سے نہیں دیکھی ہم نے, اور یہ آ کر جو ہے اب وہ اپنے شوہر کی دہائی دے رہی ہیں کہ انہیں کن حالات میں رکھا گیا ہے, ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, 4 گھنٹے پھر انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا اگر ملاقات کی اجازت ملی, اور پھر انہوں نے بتایا کہ C کلاس تک کی فیسلٹیز انہیں نہیں دی جا رہی ہیں, حالانکہ وہ
اکارڈنگ ٹو لا انہیں بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. تو یہ حال ہے جناب پرویز الہی صاحب کا, اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اس بارے میں بتا رہی ہیں. پھر میں نے صابر شاکر صاحب کا آج ٹویٹ دیکھا ہے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی انتہائی دردناک ہیں. انہیں ڈائریکٹلی کیسے فون پر دھمکیاں دی گئی ہیں, اور ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اسٹل, مطلب 1.5 سال سے پہلے ہی وہ جلا وطن بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. جبری جلا وطنی ہے نا, کس کا دل کرتا ہے اپنے لوگوں سے دور ہونے کو, وہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد بھی ان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے. پھر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کرا دیا گیا, اور یہاں پر بھی بات رک نہیں رہی ہے. پھر انہیں وہاں پر بھی میسج پہنچائے جا رہے ہیں کہ تمہاری گردن کاٹ دیں گے اگر تم چپ نہ ہوئے. تو یہ صابر شاکر صاحب کا ایک لانگ ٹویٹ ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آزادی صحافت کے لمبردار ہیں ان کو شرم دلانے کے لیے. آج تو مجھے لگ رہا ہے میرا سارا ولاگ اس بات پر ہے کہ کوئی جمہوریت کا لمبردار بنتا تھا, ان کو شرم دلائی جا رہی ہے. کوئی انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا تھا, ان کو شرم دلائی جا رہی ہے. کوئی صحافت کے چیمپئن بنتے تھے, ان کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے دور میں جو اتنے آپ چیمپئن بنتے تھے, آپ کے دور میں ہو کیا رہا ہے. تو وہ بہت تکلیف دہ وہ تھا سارا ٹویٹ بھی. اور فائنلی میں تھوڑی سی بات کروں گی جناب خواجہ آصف صاحب کی, جنہوں نے کچھ ہرزہ سرائی کی ہے اوورسیز پاکستانیز کے اوپر. اور جنرلی انہوں نے جو امریکہ, کینیڈا اور لنڈن میں لوگ رہتے ہیں ان کو ہٹ کیا ہے, اور کہا ہے کہ جی جو آپ انگریزی بولتے ہیں باہر بیٹھے ہیں ملکوں میں, آپ کا تعلق کیا ہے پاکستان سے, اور وہاں بیٹھ کر آپ لوگ ہم دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے. ریمیٹنسز تو آپ لوگ پہلے بھی نہیں بھیجتے. پیسہ جو آتا ہے ملک میں وہ تو خلیج ممالک میں جو کام کرنے والا مزدور ہے ان کا پیسہ آتا ہے. تو آپ لوگوں کا کیا یہاں پہ اسٹیک ہے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں, آ کے اپنے لاشیں دفناتے ہیں, جائیدادیں بیچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو آپ تو صرف لاشیں دفنانے پاکستان آتے ہیں, آپ کا تعلق ہی اور کیا ہے. اور وہاں بیٹھ کر آپ یہاں پر پاکستان کے لیے, ملکی اداروں کے لیے برا بھلا کہتے ہیں اور دھمکیاں لگا رہے ہیں پاکستان کو. اور اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ باتیں تو ساری نواز شریف صاحب اور حسن نواز اور حسین نواز پہ فٹ آ رہی ہیں. مطلب وہاں پر تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پر صرف ہم نے نہیں دیکھا کہ لاسٹ ٹائم کو میرا خیال ہے کوئی جنازے پہ کسی کے آئے ہوں گے یا آئے ہوں گے, تو اور وہاں پر بیٹھ کر جناب وہ اپنا انگریزی بھی بولتے ہیں. اور وہاں پر بیٹھ کر ہم نے ان کی وہ تقریریں بھی سنی ہوئی ہیں جب وہ فوج کو برا بھلا بھی کہہ رہے تھے, جب جنرل باجوہ صاحب سٹنگ آرمی چیف کو وہ نام لے کر کتنا برا بھلا کہہ رہے تھے. تو یہ ساری باتیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پہ فٹ ہو رہی ہیں. یعنی آج آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر لے کے آؤ, ملک میں ڈالر کم ہے. تو بھائی آپ کے جو اتنے کروڑوں ڈالر کے اثاثے باہر ہیں, سب سے پہلے اپنی لیڈرشپ کو تو بولیں. اور آپ خود کام میں لے کے دوسرے ملکوں میں وہاں جا کے آپ کام کرنے والے لوگ, اور بعد میں آپ آ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ جی وہ لوگ برے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے اتنے سال یہاں پر سیاست کی ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کا حال کیا کیا ہوا ہے. بڑا رونا کل آپ نے 1.5 گھنٹہ تقریر میں رویا, اس ملک میں یہ مسئلہ ہے, اس ملک میں وہ مسئلہ ہے. بھائی مسئلہ وہ بتایا آ کے جس کو موقع نہیں ملا ابھی. آپ لوگ تو 40 سال سے برسر اقتدار رہے ہیں باری باری. تو آپ تو جواب دیں کہ آپ کے آنے کے باوجود اقتدار کے آپ لوگوں کے کیوں یہ مسئلے ابھی تک پاکستان میں, اور آپ لوگوں نے پاکستان کو اس طرح کی جہنم بنا دیا ہے کہ یہاں سے لوگ جانے پہ مجبور ہو گئے. وہ کیوں یہاں پر جائیدادیں بیچ کر جا رہے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں, وہ وہاں پر بیٹھ کر کیوں رہنے پہ مجبور ہے؟ کس کا دل کرتا ہے اپنا ملک چھوڑ کر جانے کا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو اس طرح کا بنا دیا ہے, جو میں پہلے ابھی ساری باتیں آپ کو بتا کے فارغ ہوئی ہوں. جب اتنا لا لیس قسم کا اور اس طرح بنیادی حقوق تک آپ لوگوں کے سلب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ جا کے رہ رہا ہے وہ برا ہے اور وہ جناب پاکستان کے خلاف ہو گیا ہے, اور آپ بڑے پاکستان کے محب وطن ہو گئے ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پہ بربادیاں کی ہوئی ہیں پاکستان کی, جنہوں نے یہاں سے سب مال بنایا ہے اور وہاں جا کے اپنے اثاثے بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہاں سے حکومت سے جاتے ہیں وہاں جا کے تفریح کرتے ہیں اور آرام سے عیاشیاں کرتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کا حال. اور وہاں پر بیٹھے جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, یا ایون جو نہیں بھی محنت مزدوری کر رہے, وہیں پہ بہت عرصوں سے مقیم ہیں, ان کی سٹیزن شپ لے لی, ان کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھائی کیوں نہ لیں؟ انسان کب تک اس طرح سے جیے گا؟ پھر جہاں جس کو بہتر لگے گا کہ یہاں پہ زندگی بہتر گزری ہے وہ وہاں پہ رہے گا. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کریں گے کہ جی باقی تو اسٹیٹ بینک کے آپ اکاؤنٹس دیکھ لیں, آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کدھر سے کتنے پیسے آتے ہیں. میں اس کے اوپر ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, میں نے اس کے بارے میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں حاصل کیے. لیکن یہ ہے ان کا حال کہ اپنے یہ گریبان میں جھانک نہیں سکتے اور دوسروں کو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے اور اب ان کے پاس کچھ بن نہیں پڑتا, تو یہ بال نوچنے پر آئے ہوئے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ